आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे जो एक मोमिन होने के नाते हमारे अंदर एक खुसूसियात होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे अव्वाब की। अव्वाब जो एक मोमिन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अव्वाब द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू बिलीवर। क्या हम में से कोई ऐसा है जो जन्नत नहीं जाना चाहता या जन्नती नहीं बनना चाहता? ऐसा कोई नहीं होगा हम में से। जन्नत वो जगह है जहाँ पे हमेशा हमेशा की बेहतरीन जिंदगी मिलेगी, जहाँ पे हर तरीके से इंसान मुतमईन होगा, जहाँ इतनी खुशी मिलेगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। The truly perfect world of pleasure, satisfaction and happiness जो हम लोग क्रेव करते हैं वो सब हमें जन्नत में मिलेगी। लेकिन जन्नत जो है वो बहुत बेहतरीन प्लेस है, बहुत अजीम जगह है और जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी। इट हैज अ प्राइस। जन्नत एक बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन हर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। एक खूबसूरत जगह है लेकिन वहां पे सिर्फ जो खूबसूरत रूह है वो ही जा पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें कई बार बताया है कि कौन वो लोग होंगे जो जन्नत तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारी खुसूसियात बयान की हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं उन लोगों की जो जन्नती होंगे, और अव्वाब उन्हीं में से एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो लोगों को जन्नत की तरफ ले जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की सूरह काफ में फरमाते हैं, और मुत्तक़ून के करीब जन्नत लाई जाएगी, कुछ दूर न रहेगी। ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता है हर अव्वाब के लिए, हर उस शख्स के लिए जो रुजू करते हैं और याद रखने वाले के लिए जो हाफिज हैं। तो जन्नत जो है मुत्तकी लोगों के करीब लाई जाएगी, और इस चीज का वादा अल्लाह ताला ने हर अव्वाब और हर हाफिज के लिए रखा है। तो अव्वाब क्या है? कौन है अव्वाब? अव्वाब ऐसी क्या खासियत है जो इंसान को जन्नत तक ले जाएगी? कौन लोग होते हैं अव्वाब? अव्वाब वो लोग हैं जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जो अल्लाह की तरफ पलट जाते, चाहे वो जरा सी गलती करें, चाहे वो बड़ा गुनाह करें, वो फौरन तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं और अल्लाह से मगफिरत की गुजारिश करते हैं। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत, अपनी मगफिरत जरूर अता करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक रहोगे तो वो तौबा करने वालों को माफ कर देने वाला है। अव्वाब वो हैं जो अल्लाह की तरफ बार बार पलटते हैं, अल्लाह की बंदगी को पूरी तरीके से इख्तियार करते हैं। चाहे जिंदगी के छोटे मसले हों, चाहे जिंदगी के बड़े मसले हों, जिंदगी के हर शोबे में
چاہے وہ ان کی پرسنل لائف ہو، سوشل لائف ہو، پولیٹیکل لائف ہو، زندگی کے ہر آسپیکٹ میں، ہر اسفیئر میں وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے. They consult Allah subhanahu wa ta'ala in every matter of life, be it significant or small. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اپنی ماں سے کیسے اٹیچڈ ہوتے ہیں. ہم میں سے کئی مائیں یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چاہے وہ دور ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں، بار بار اپنی اماں کے پاس آتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اماں دیکھیے میں نے یہ بنایا، اماں دیکھیے یہ کیا ہے. بار بار آ کے سوال کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بار بار چاہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اسے گلے سے لگائے، اس کی تعریف کرے. بار بار وہ پلٹتے ہیں اپنی ماں کی طرف. ہم ماؤں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا، کتنی محبت ہوتی ہے بچے کی ماں کے لیے، کیسا اٹیچمنٹ ہوتا ہے. وہی معاملہ ہے اواب کا، جو اپنے خالق کی طرف بار بار پلٹتا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے، ماں کی طرف جاتا ہے، بار بار ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی اواب ہوتا ہے جو اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے اس طریقے سے اٹیچ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب کی اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ ہوتے ہیں اواب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمپس کی نیڈل ہوتی ہے وہ نارتھ ڈائریکشن کی طرف مڑتی ہے زیادہ تر. جب ہم اس کی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر میں وہ نارتھ پول کی سائڈ چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں اواب، جو کبھی اپنا رخ بدل لیتے ہیں، کبھی وہ سیدھے راستے سے تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں، لیکن ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. وہ فوراً اسی طرف رجوع کر لیتے ہیں جہاں انہیں رجوع کرنا چاہیے، یعنی اپنے رب کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو اواب وہ ہیں جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. Who repeatedly turns to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اواب، یہ جو خاصیت ہے ایک مومن کی، اس کے بارے میں ہمیں بیان کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے جو اس خصوصیات کے مالک تھے. آپ سب نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ضرور پڑھا ہوگا. جب بھی ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کتنے طاقتور تھے، کتنے عظیم بادشاہ تھے. وہ ایسی شخصیت تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردست علم سے نوازا تھا، زبردست حکمت تھی ان کے اندر. وہ انصاف سے معاملہ کرتے تھے، عدل و انصاف کے مالک تھے. اور صحیح بات بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو ان سے پہلے نہ کسی کو عطا کی گئی، نہ ان کے بعد کبھی کسی کو ایسی بادشاہت نصیب ہوگی. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ جو خاصیت تھی عدل و انصاف سے جو وہ فیصلہ کرتے تھے، اس خاصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سراہا ہے، تعریف کی ہے ان کی اس خاصیت کی. البتہ ایک اور خاصیت ہے سلیمان علیہ السلام میں جو اور نبیوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں.
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی شاندار طریقے سے قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ صاد، اس میں بیان کی ہے، اور وہ خاصیت ہے اواب ہونے کی، کہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، وہ بار بار اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے۔ سورہ صاد قرآن کی 38ویں سورہ ہے، اور یہ ایک لیٹ مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے موضوعات بیان کیے ہیں جو بہت ہی بہترین ہیں، اور بہت سے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کے آس پاس ریوالو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ قوت والا، رجوع کرنے والا تھا، اواب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ صبر کریں ان مشرکوں کی باتوں پر جو وہ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر رہے ہیں اور انہیں نصیحت دیتے ہیں کہ یاد کرو داؤد کو، داؤد علیہ السلام کو، جو بہت قوت والے تھے اور اواب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام نے اپنے عمل، اپنے اخلاق سے سلیمان علیہ السلام کو بہت متاثر کیا، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی۔ سلیمان علیہ السلام میں بہترین مثال ہے ہمارے لیے، اور انہوں نے اپنے والد داؤد علیہ السلام سے سیکھا۔ ایک پاپولر سیئنگ ہے نا، لائک فادر لائک سن، یہ بالکل داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پہ اپلائی ہوتی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام تھے، جیسے وہ بہترین اواب تھے، ویسے ہی سلیمان علیہ السلام بھی بہترین اواب تھے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں سورہ صاد میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 30 میں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، بہترین بندہ جو کہ اواب تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ وہ اواب تھے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے تھے، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ میں آگے ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے بارے میں، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وہ اواب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ ایک عام خصوصیات ہے جو اللہ کے نبیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے تھے، اللہ کی بہترین عبادت کرنے والے تھے۔ وہ ایسی شخصیت تھے جن کے اخلاق سب سے بہترین تھے، وہ ایسی شخصیت تھے جو اللہ کے سب سے بہترین بندوں میں سے تھے،
جنہیں اللہ نے چن لیا تھا، جنہیں اللہ نے وحی دی تھی، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین رتبہ دیا، اتنی پاورفل پوزیشن دی. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بادشاہت دی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا. وہ اللہ کے بہترین بندے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نے یہ خطاب دیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرتے تھے. They were the slaves of Allah. یہ جو خطاب ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین خطاب ہے جو کوئی حاصل کر سکتا ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں مس ورلڈ، مسز ورلڈ اور مسٹر ورلڈ، مس یونیورس، مس انڈیا، یہ سب ٹائٹل ملتے ہیں تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان کے لیے اس سے بہترین ٹائٹل ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. ایکسیلنٹ سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ سب سے پریسٹیجیس ٹائٹل ہے جو کوئی شخص اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی المالک ہے، بادشاہ ہے، العظیم ہے، ہی از دا گریٹسٹ. الرب ہے، ہمارے مالک ہے، ہی از دا لارڈ. الحی ہے، جو ہمیشہ سے تھے، ہی از دا ایور لیونگ. تو جب کسی شخص کو اس طریقے سے ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں، ہی از دا ڈیوٹیفل سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو سوچئے کتنا بڑا آنر ہے اس کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. ہم اس دنیا کی جو شہرت ہے، اس دنیا کا فیم ہے، اس دنیا کی جو ریکگنیشن ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں سوائے اس ریکگنیشن کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. We seek fame, fortune, recognition from everyone else except our creator Allah سبحانہ و تعالیٰ. افسوس کی بات ہے کچھ لوگ تو بندگی کا جو یہ تصور ہے اس کو غلط انداز میں لیتے ہیں. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کے بندے بنے، کیوں ہم اپنے خدا کے بندے بنے، ہمیں بندگی اختیار نہیں کرنی، نعوذ باللہ. جبکہ یہ جو بندگی خدا کی بندگی ہے، یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے اور جس کو ہم جی لیں گے، جس کو اگر ہم اٹین کر لیں گے تو ہمیں اس دنیا میں بھی سکسیس ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں سکسیس ملے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سورہ صاد ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات بیان کرتے ہیں، جس میں سے 2 اہم واقعات ہم ڈسکس کریں گے اس موضوع کی روشنی میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سورہ صاد میں فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. سلیمان علیہ السلام جو تھے شام کے وقت اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے. اب وہ جو ان کے گھوڑے تھے وہ ان کی فوج کا حصہ تھے اور وہ بہترین گھوڑے تھے، وہ پرسکون گھوڑے تھے اور وہ بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے تھے جن کو جنگ کے لیے پالا گیا تھا اور وہ ان کی فوج کا ایک اہم حصہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ چھپ گیا اوٹ میں. انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں. تو ہوا کیا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے اور وہ اس میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے تھے، ان کے گھوڑے اتنے بہترین تھے، اتنے عمدہ تھے کہ وہ
اس میں مشغول ہو گئے تھے اور ان کی جو اس وقت کی جو عبادت ہوتی تھی، کوئی پرٹیکولر ایکٹ آف ورشپ تھا، اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. جو وہ اس وقت کرا کرتے تھے جس وقت وہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، وہ اتنا زیادہ گھوڑوں میں مشغول ہو گئے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے اور وہ اپنی عبادت کو مس کر دیا انہوں نے. اب جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلایا اور انہوں نے گھوڑوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کو ذبح کر دیں گے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ گھوڑوں کے اوپر غصہ ہو رہے تھے، ان کو غصہ آ رہا تھا کہ گھوڑوں کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. ان کو غصہ گھوڑوں پہ نہیں آ رہا تھا، انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے غلطی کر دی. دنیا کے معاملوں میں وہ اس طریقے سے مشغول ہو گئے کہ کیسے وہ اللہ کی عبادت کو بھول گئے، کیسے وہ اللہ کی عبادت جو ہر روز کیا کرتے تھے اس وقت وہ مس کر گئے. جیسے ہی انہیں احساس ہوا فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹے اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا. جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دیا. اور سلیمان علیہ السلام ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں ہمارے لیے کہ کیسے ان چیزوں کو سیکریفائس کیا جائے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. انہیں اپنے گھوڑوں سے محبت تھی اور ان کے گھوڑے ان کی فوج کا حصہ تھے جو وہ اللہ کی راہ میں ہی استعمال کرتے، لیکن ان کی پرائرٹیز جو تھی وہ ڈیفائنڈ تھی، وہ سیٹ تھی. یہ بات انہیں کلیئر ہو گئی تھی کہ ان جانوروں نے اللہ کی عبادت سے انہیں ڈسٹریکٹ کر دیا. وہ ذرا بھی ہیزیٹیٹ نہیں ہوئے اور انہوں نے فوراً فیصلہ لیا کہ ان جانوروں نے انہیں اللہ کی عبادت سے ڈسٹریکٹ کیا، وہ ان جانوروں کو ہی اللہ کی خاطر قربان کر دیں گے. ہم اپنا جائزہ لیں. How quick are we to give up that which we love for the sake of Allah? جو چیزیں ہمیں اللہ کی راہ سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جو اللہ اور ہمارے رشتے کے بیچ میں آتی ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ پاتے ہیں؟ Are we able to give up all those things that distract us from our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? کیا ہم اللہ کی طرف اس طریقے سے رجوع کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں، کتنی ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے آس پاس. سوشل میڈیا، ہمارے فونز ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن ہے. فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، نیٹ فلکس، سوشلائزیشن، شاپنگ، کتنی ساری مٹیریل پوزیشنز، ہم ان چیزوں میں مبتلا ہو کے رہ جاتے ہیں اور ہم کئی بار بہت سی چیزیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنی دین کی چیزیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم اپنی عبادتیں پیچھے رکھ دیتے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، ہم دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں. کتنی بار ہم اپنی نمازیں قضا تک کر دیتے ہیں، ہم اپنی نیند کو پرائرٹی دے دیتے ہیں، کئی بار ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی شاپنگ کو پرائرٹی دے دیتے ہیں، ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ڈسٹریکشنز ہیں ہماری زندگی میں. کیا ہم ان ڈسٹریکشنز کو قربان کر پاتے ہیں اللہ کی خاطر جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا؟ ہمیں اپنا خود کا جائزہ لینا ہے. کیا ہم اواب ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ بار بار اللہ کی طرف کیا ہم پلٹتے ہیں؟
کیا ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے؟ یہ ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کے بارے میں بیان کرتے ہیں سورہ صاد کی آگے کی آیتوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ اللہ tested him with a body which usurped his throne۔ اب وہ کیا چیز تھی، کیسے ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تخت پہ، اور اس نے کیسے ان کے تخت پہ قابو کر لیا، کیسے غصب کر لیا ان کے تخت کو، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں۔ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی ڈیٹیلز ہمارے لیے چھوڑ دی ہیں تو ہمیں زیادہ اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے، کیا لیسن رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ ہمارے لیے ضروری ہے جاننا کہ اس آزمائش کے بدلے سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آزمائش لی سلیمان علیہ السلام کی، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ He turned back to Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ He repented to Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ اپنا تخت کھو چکے تھے، He lost his throne، اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے مغفرت کی گزارش کی، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اس رد عمل سے ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرے، کیسے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں یہ ادب سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے دعا کی جائے، دعا کا ادب، دعا کی ایٹیکیٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہمیں احساس ہو کہ شاید ہماری آزمائش ہو رہی ہے یا ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے، شاید اللہ کو وہ چیز پسند نہ آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، اور پھر ہم اللہ سے مانگے جو ہم چاہتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی، اس چیز کی گزارش کی جو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے، تو الوہاب ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی دعا ختم کی، وہ کیسے کی؟ بے شک تو بڑا دینے والا ہے، تو الوہاب ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ سے مانگے تو اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں، اللہ کے نام کو لے کے اللہ سے دعا مانگے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ پہلے اللہ سے توبہ کی، پھر اللہ سے وہ مانگا جو وہ چاہتے تھے، پھر اللہ کا بہترین نام لیا اور اللہ سے گزارش کی۔
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں بیان کرتے ہیں، تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور جنات کو بھی اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے کامگر اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، تو چاہے اسے دو یا روکو، بے حساب، اور اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہترین انجام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا جو تھی وہ ان کے قابو میں کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو اپنے آپ میں بہت یونیک تھی، اس سے پہلے ایسی بادشاہت نہ کسی کو ملی تھی، نہ کسی کو کبھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، جو ہر طریقے کے کام کرتے تھے، کامگر تھے، جو غوطہ خور تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جناتوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جو ریبیلیس تھے۔ اب دیکھیے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے بہترین گھوڑوں کو اللہ کی خاطر قربان کر دیا تھا، اپنے گھوڑوں کی قربانی دے دی تھی، کیونکہ وہ گھوڑے جو تھے وہ انہیں ڈسٹریکٹ کر رہے تھے اللہ کی عبادت سے۔ تو دیکھیے اللہ نے ان گھوڑوں کے بدلے انہیں کتنی بہترین چیز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں ان کے تابع کر دی، اللہ تعالیٰ نے جنات ان کے تابع کر دی، ان کو ایسی بادشاہت عطا کر دی جو کبھی کسی کو نہیں ملی، نہ ملے گی۔ تو جو اواب ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو انہیں اتنا ملے گا کہ وہ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم اواب کیسے بنیں؟ How to be an اواب؟ تو اواب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مبتلا ہونا ہے، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی عبادت کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا ہے، ہمیں صحیح معنی میں عبادت گزار ہونا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے بس تسبیح پڑھ لیں، ہم بس فار دا سیک نماز پڑھ لیں یا روزے رکھ لیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حاکم مان رہے ہیں، ہر وقت، چاہے اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو، ہر وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا انسانوں کو کہ جب اچھا وقت ہوتا ہے تو عموماً انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور ہم دیکھتے کیسے جو ہماری نمازیں ہیں اس کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے جیسے وقت بدلتا ہے۔ آسانی کے وقت میں ہم صرف فرض جو عبادتیں ہیں وہ مشکل سے مینیج کر پاتے ہیں، اور جب آزمائش آتی ہے، جب مشکلیں آتی ہیں، تو ہم جو ہے کیسے نمازوں پہ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، ہماری رکعت جو ہے نماز کی وہ بڑھنے لگتی ہے، ہم نفل نمازیں جو ہے زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، ہم
رات کو بھی اٹھتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں جب آزمائش آتی ہے. جب اچھا وقت آتا ہے تو ہم کیسے اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم کیسے کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم سب محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو. اگر ہم اپنی زندگیوں پہ ریفلیکٹ کریں اور ہم دیکھیں کہ جو ہم ابھی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی جو خاصیت تھی اباب ہونے کی، اس پہ اگر ہم غور کریں تو وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر چیز عطا کی تھی، پھر بھی وہ اللہ کو کبھی نہیں بھولتے تھے، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اچھے وقت میں بھی اللہ کی طرف لوٹتے تھے، اللہ کی طرف ہی پلٹتے تھے اور احساس کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بنا کچھ نہیں ہے. کیا ہم اس طریقے سے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ ہمیں اپنے نبیوں کی مثال جو قرآن میں ملی ہے اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ کی بندگی اسی طریقے سے اختیار کرنی ہے جیسے وہ کیا کرتے تھے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہی بھیجا تاکہ وہ ہمیں دکھائیں کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے. They are role models for us. تو ہمیں اواب بننے کے لیے اپنے نبیوں کی زندگی پہ غور کرنا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اسے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور ہم اواب کیسے بن سکتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کی طرف پلٹیں، ہر وقت اللہ کی ہی مدد مانگیں. We should always turn to Allah for help. جب ہمیں کسی ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم کہاں پلٹتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں یا ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ غور کریں. اور زیادہ تر انسان ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں. We are humans, we are social beings. ہاں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے لوگوں سے مدد مانگنی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے. جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمارے لیے راستے کھولے گا، لوگوں کے ذریعے ہماری مدد کرے گا. تو ہم کیوں لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے گزارش کرتے ہیں؟ کیوں ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ تو اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم پریشانی میں ہو، ہمیں مدد چاہیے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے وہ مدد مانگنی، اور پھر اللہ انسانوں کو ذریعہ ضرور بنائے گا. تو ہمیں اللہ کے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی جگہ ان بندوں کے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہمارا جو سب سے اسٹرانگ کنیکشن کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. ہم نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی جو مثال دیکھی، انہیں جو یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا باپ کا، وہ اس لیے دیا کہ وہ ہر پریشانی کے وقت میں اللہ کی ہی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے ہی دعا مانگتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی چیز سکھائی ہے. صرف بڑی پریشانیوں کے وقت ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہیں چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت ہو نا، نمک کی بھی ضرورت ہو، تو بھی تم اللہ کی طرف پہلے رجوع کرو. کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چیزوں کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی دعا بتائی ہے. کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی وہ پڑھنی چاہیے؟ ہم سوچتے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہو، شادی کی بات ہو، پراپرٹی خریدنی ہو، تبھی ہم استخارہ کریں گے.
نہیں، ہمیں ہر وقت ہر چھوٹی سی چیز کے لیے استخارہ کرنا ہے. ہم کپڑے خرید رہے ہوں تو ہم استخارہ کی دعا پڑھ لیں، اللہ سے کنسلٹ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ اللہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہو. ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں مل جائے. اللہ راستے کھولتا ہے، اللہ ہی تو سب چیز پہ قادر ہے. چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ہم کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ تو ہمیں اگر اواب بننا ہے تو ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹنا. اور اگر ہم غلطی کریں، اگر ہمیں احساس ہو کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم انسان ہیں، ہم خطا گار ہیں، ہم غلطیاں کریں گے ہی کریں گے، لیکن یہ شیطان کا عمل ہے کہ غلطی کر کے وہ اس پہ غرور کرے اور توبہ نہ کرے. یہ شیطان کا عمل تھا، یہ ابلیس کا عمل تھا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا عمل ہم نے دیکھا. جب ان کی آزمائش ہوئی، انہیں احساس ہوا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ سے توبہ کی، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کیا. ابلیس نے جب غلطی کی تو وہ مغرور ہو گیا، ایروگینٹ ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، اور اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. اللہ کو پسند ہے اواب. جب بھی ہمیں احساس ہو کہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں تو فوراً ہم اپنا رخ اللہ کی طرف بدل لیں. We should turn to Allah. یہ ایک مومن کی خاصیت ہے. شیطان کوشش کرے گا، ہمیں بھٹکائے گا، وسوسے ڈالے گا، ہمیں گناہ کے راستوں پہ لے جائے گا، اور وہ ہمیں احساس دلائے گا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے. لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو واپس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے اس نے بڑا سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ کو پسند ہے ان لوگوں کو معاف کرنا، ان لوگوں کی مغفرت کرنا جو اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، بار بار لوٹ کے آتے ہیں. ہر بار وہ غلطی کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت انہیں سوجھ آ جاتی ہے. اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچ چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے. تو جو متقون ہیں وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. جب کبھی بھی شیطان کا وسوسہ انہیں آتا ہے، جب بھی وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ہیں اواب. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اواب ہیں، جو اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے قریب جاتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اواب بن پائے اور اللہ کی رضا حاصل کر پائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر پائے اور اپنی آخرت بہترین بنا لیں، ہم جنتی بن جائیں.